Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ब्रॉडवे से कुछ मीलों की मसाफत पर मौजूद लॉर्ड वुड्स हाउसिंग सोसाइटी काफ़ी पुरसुकून जगह थी। कुशादा सड़कें और इन पर बने एक ही तर्ज के अपार्टमेंट जो 2 बेडरूम्स, ओपन किचन, सिटिंग एरिया और बैरूनी दरवाजे के साथ बने एक छोटे से बागीचे पर मुश्तमिल थे। लॉकवुड सोसाइटी बिलाशुबा खामोशी और तन्हाई पसंद लोगों के रहने के लिए वाकई एक बेहतरीन जगह थी, और न्यूयॉर्क जैसे पुरहजूम और तेज़ रफ्तार शहर में ऐसी जगह का होना ही एक हैरत अंगेज़ बात थी। कैब ने इसे सोसाइटी के मेन रोड पर उतारा। वो अपने बुक के लिए कैब से उतरा और अपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया, जो मेन रोड से कुछ दूरी पर ही था। अभी वो सड़क पर चंद कदम ही चला होगा कि इसके कदमों के साथ सड़क की बाएं जानिब बने पार्क से निकलकर 2 और कदम आ मिले। हाय अलहिंद, अकब से सुनाई देने वाली आवाज़ से वो बहुत सालों से मानूस था। हेलो एमिली। अपना नाम बिगड़ने पर इसने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। इसका नाम बिगाड़ना मिस्टर जॉनसन और एमिली का हर रोज़ का मामूल था, मगर वो हर रोज़ नए सिरे से दुखी होना नहीं भूलता था। क्या हाल है? ठीक हूँ। तुम कभी भी ये फूल लाना नहीं भूलते? वो खुशगवार हैरत से इसका चेहरा देखते हुए पूछ रही थी। हाँ, कभी नहीं भूलता। आंट नूर के लिए लाते हो? जाहिर है तुम्हें पता भी है, फिर क्यों पूछ रही हो? वैसे ही। इसने कंधे अचकाए। मुझे तुम्हें आंट नूर से मोहब्बत करते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। अब वो अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिस पर इल्हान ने हैरत से इसे देखा। एमिली की ऐसी ऊट पटांग बातें कभी कभी इसको हैरत में डाल देती थीं। एमिली का अपार्टमेंट आ चुका था और वो दोनों अब इसके सामने ही खड़े हो गए। एमिली इसके साथ वाले घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो तब से दोस्त थे जब इल्हान 15 साल का था और अपनी माँ के साथ एमिली के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। एमिली इसे पसंद करती थी, मगर इसने कभी इजहार नहीं किया था। इसके बावजूद इल्हान इस बात को अच्छे से जानता था, मगर वो दोनों सब कुछ जानते हुए अनजान बने हुए थे। ओके एमिली, मैं चलता हूँ, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ ज़रूर, फिर मिलेंगे। वो मुस्कुराती हुई अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो गई और इल्हान अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया। अपनी जेब से डुप्लीकेट चाबी निकालकर इसने दरवाज़ा खोला और अंदर की जानिब बढ़ गया। वो सिटिंग एरिया में ही बैठी इसका इंतज़ार करती थी, तो आज भी वहीं मिल गई। कुरान पाक हाथ में नहीं, ये यकीनन वो आज अपना सबक पढ़ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम माँ। घर में आते ही वो अपनी माँ की ज़ुबान बोलने लगता था। इसने उर्दू अपनी माँ से सीखी थी और इसकी माँ ने इसके बाप से, मगर इसे उर्दू आती है ये बात सिर्फ इसकी माँ ही जानती थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। नूर जवाब देते हुए कुरान पाक को गुलाफ में लपेट कर उठी और सामने दीवार में बनी अलमारी में रख दिया। फिर वापस आकर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर पेशानी पर बोसा देते हुए इसके करीब ही बैठ गईं। ये फूल दुनिया की सबसे खूबसूरत और वफादार औरत के लिए। इसने वाइट ट्यूलिप्स का गुलदस्ता अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए अपना हर रोज़ कहा जाने वाला महसूस जुमला दोहराया। इसने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता पकड़ लिया और फूल सामने मेज़ पर रखे गुलदान में एक एक करके सजाने लगी। तुम्हारे डैडी कैसे हैं? हमेशा जैसे खुदगर्ज और बेहिस, इसने सादा लहजे में कहा। इल्हान, माँ नाश्ता देने, बहुत भूख लग गई है, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो अपनी माँ की बात काटते हुए उठा और अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया, और नूर बेबसी से सर झटकते हुए उठकर इसके लिए नाश्ता बनाने लगी। 10 साल पहले इन दोनों बाप बेटे में पैदा होने वाली सर्द मोहरी की दीवार को वो हज़ारों कोशिशों के बावजूद आज तक नहीं गिरा सकी थी, मगर बहरहाल इसने कोशिश जारी रखी हुई थी। वो इन औरतों में से नहीं थी जो शोहर से अलहदगी हो जाने के बाद औलाद को अपने बाप से बज़दन कर देती थीं। इनकी अलहदगी की वजूहात जो भी रही हों, वो हमेशा इल्हान को अपने बाप से मोहब्बत करने और इसकी इज़्ज़त करने का सबक देती थीं। मगर इल्हान 10 साल पहले अपने बाप के साथ गुजरे दिनों को कभी भूल नहीं पाया था। गो कि वह नूर के कहने पर अपने बाप के रेस्टोरेंट में ही जॉब करता था, मगर इस नौकरी की वजह एक साथ वक्त गुजारने के बावजूद इनके ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सके थे, और इल्हान के बकौल नूर का ये तरीका तो क्या, कोई भी तरकीब
کبھی اس کے اپنے باپ کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی، جس بات کا افسوس نور کو بہرحال تاعمر رہنے والا تھا۔ پیکس باؤنڈ براڈ وے کے مضافات میں ایک تالاب ہے، جس کے کنارے پر گھاس کا میدان اور دوسرے کنارے پر جنگل واقع ہے، اور اس میدان کے گرد 50-60 فلیٹس پر مشتمل ایک چھوٹی سی کالونی آباد ہے، جو وکٹرز ایو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وکٹرز ایو کو نیو یارک جیسے کمرشل شہر میں قدرتی حسن کے بے حد قریب مانا جاتا ہے۔ اس دن بھی وکٹرز ایو پر اترتی شام بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تالاب کے دوسرے کنارے پر سورج درختوں کے پیچھے کہیں چھپ چکا تھا اور اپنے پیچھے افق پر سرخ سیاہی چھوڑ کر منظر کو مزید خوبصورت اور سحر انگیز بنا گیا تھا۔ فلیٹ نمبر 12 کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک معمر خاتون نکل کر گھاس کے میدان پر چلنے لگیں۔ ان کا رخ تالاب کے قریب ہی گھاس پر بیٹھی ہوئی سنڈرا کی جانب تھا۔ کیا ہوا بیٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سنڈرا کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مسز جانسن آپ؟ سنڈرا نے سر اٹھا کر دیکھا تو مسز جانسن کو سامنے پا کر چونک گئی۔ شام ہو چکی ہے بیٹی، اٹھو اندر چلو، کھانا بھی تیار ہے، مسز جانسن نے دوبارہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ مسز جانسن، آج میرے جاب کا پہلا دن تھا اور پہلا کسٹمر ہی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ او ہو سنڈی، رونا بند کرو، اٹھو کھڑی ہو جاؤ۔ اس کو روتا دیکھ کر مسز جانسن گھبرا گئیں، مگر وہ رونا بند کرنے کی بجائے مزید تسلی سے رونے لگی تھی۔ مسز جانسن نے کچھ دیر اسے جی بھر کے رونے دیا۔ جب وہ اپنا دل ہلکا کر چکی تو اٹھ کر مسز جانسن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا؟ مسز جانسن نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا۔ مسٹر جانسن مجھے تمہاری ایلہین کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا چکے ہیں، مگر انہوں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا؟ وہ اب اس کے دونوں ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی تھیں۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں وہ ہمارے لیے کسٹمر سے بڑھ کر ہے، اور اسے عادت ہے ہماری دکان پر جو بھی سیلز کر ہو اس سے ہنسی مذاق کرنے کی، کیونکہ وہ بھی ہمیں صرف دکاندار نہیں فیملی سمجھتا ہے۔ تم یوں ہی سمجھ لو کہ وہ ہماری فیملی ہی ہے، اور اس کی باتوں کو دل پر مت لو، ٹھیک ہے؟ مگر اس نے میری جاب کا پہلا دن برباد کر دیا مسز جانسن، وہ ہفکی سے بولی۔ تو کیا ہوا پیاری، اگر ایک تمہاری زندگی کا دن اچھا نہیں گزرتا تو اس دن کی بری یادوں کو اسی دن میں چھوڑ دو، وہاں تجربے کو ساتھ رکھ کر نئے دن میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اگلا دن بہت اچھا اور ٹھیک ہے۔ مسز جانسن نے اس کو ٹھوڑی سے پکڑ کر پیار سے سمجھایا۔ اس نے مسز جانسن کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آپ واپس، مسٹر جانسن کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ مسز جانسن نے اس کی سن کر اس بات میں سر ہلایا اور فلیٹ کی جانب واپس مڑ گئیں، جبکہ وہ دوبارہ وہیں کھڑی تالاب کے دوسرے کنارے بنے درختوں کے جھنڈ کو دیکھنے لگی، جہاں اب سورج یا اس کی سیاہی کا شائبہ تک نہ تھا۔ شام رات میں بدلنے لگی تھی اور مسز جانسن نے ٹھیک کہا تھا، اسے بھی آج کے جھگڑوں اور بری یادوں کو آج میں ہی چھوڑ کر کل نئے دن کی نئی شروعات کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ مسٹر جانسن نے ایلہین والے معاملے پر اس سے کچھ پوچھا نہ ہی اسے کچھ کہا، صرف ایک بات سمجھائی تھی کہ جب وہ پیشہ ورانہ زندگی جی رہی ہو تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا سیکھے، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ایموشن لیس ہی ہو جائے، کیونکہ یہاں اس کا سامنا بھانت بھانت کے لوگوں سے ہوگا۔ اگر وہ سب کی باتیں سن کر جذباتی ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی اپنی نوکری میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ ان کی اس تجویز کو سن کر اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ آئندہ کوئی کسٹمر اسے کچھ بھی کہے وہ برا نہیں منائے گی۔ اس کے بعد وہ دن بھر وہاں کام کرتی رہی اور شام کو دکان بند کر کے مسٹر جانسن کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ وہ ان کے ساتھ انہی کے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہی تھی۔ چند دن پہلے ہی وہ وکٹرز ایو میں رہائش کی تلاش میں مسٹر جانسن کے گھر آئی تھی، مگر مسٹر جانسن نے اسے رہائش دینے سے صاف انکار کر دیا تھا،
کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے ہاں پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا تھا، مگر پھر اس نے ان کو اپنے حالات زندگی کے متعلق بتایا، جس کو سن کر ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس کے بقول وہ پہلے نیو جرسی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب اس کی ماں مر چکی تھی اور اس کا باپ جس کو پیدا کر کے یکسر بھول چکا تھا وہ یہیں نیو یارک میں رہتا تھا۔ اب اپنے باپ کو تلاش کرنے یہاں آئی تھی، مگر جب تک وہ اسے تلاش نہیں کر لیتی تب تک وہ بالکل تنہا اور بے سہارا تھی۔ ایسے میں وہ اس انجان شہر میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اسے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی اولڈ کپل کے ہاں رہائش اختیار کر لے، اسی وجہ سے وہ وکٹر ایوز میں آئی تھی۔ کچھ خدا نے اس کو شکل معصومانہ دے رکھی تھی اور اس پر اس کی زندگی کی اتنی شفاف حقیقت جاننے کے بعد مسٹر اور مسز جانسن اسے انکار نہیں کر پائے اور اپنے ہاں پیئنگ گیسٹ رکھ لیا، اور اس کی آسانی کے لیے انہوں نے کرائے کی رقم بھی کم ہی رکھی تھی تاکہ اسے ادائیگی میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس کے پاس ایڈوانس پیمنٹ کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک ڈائمنڈ رنگ کے، جو اس نے ایڈوانس کی جگہ مسز جانسن کے پاس رکھوا دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ وہ کام کا بندوبست کرتے ہی پیسے دے کر اپنی انگوٹھی واپس لے لے گی۔ اگلا مرحلہ کام کی تلاش کا تھا، اور خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ انہی دنوں فلورل فینٹیسی کی سیلز گرل نے نوکری چھوڑ دی تھی اور مسٹر جانسن کو نئی سیلز گرل کی تلاش تھی۔ مسز جانسن نے جب اسے اس آفر کے متعلق بتایا تو اس نے ایک لہتے کے لیے بھی سوچے بغیر ہاں کر دی، کیونکہ اس انجان شہر اور انجان لوگوں میں اس سے بہتر پناہ گاہ اور نوکری اس کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اس کے مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی سے مشکل سے نکالنے کے وسیلے تیار کر رکھے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے دماغ کو گزرے دنوں کی سوچوں سے آزاد کروایا اور اپنی حماقت پر ایک بار پھر خود کو ڈانٹا۔ ایلہین ہو یا کوئی اور، اب میں کسی کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دوں گی، بالکل روبوٹ بن جاؤں گی۔ اگر مجھے اپنی تلاش پوری کرنی ہے تو مجھے ہر حال میں اس شہر میں سروائیو کرنا سیکھنا ہوگا۔ دل میں اپنے عزم کو دہراتی وہ فلیٹ نمبر 12 کی جانب بڑھ گئی، جہاں دو پرخلوص لوگ کھانے پر اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ آج اتوار تھا اور احمد عموماً اتوار کو صرف اپنی نیند پوری کیا کرتا تھا، مگر جب سے اس کے بھائیوں کے بچے پیدا ہوئے تھے اس کا نیند پوری کرنے کا ارمان حق میں مل چکا تھا، کیونکہ صبح کے وقت ان کا چھوٹا سا گھر کسی چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا ہوتا تھا۔ گھر کے کسی ایک کونے سے بچوں کے رونے کا شور اور ان کی ماؤں کی ان کو چپ کروانے کے لیے گونجتی چنگاڑیاں سنائی دیتی تھیں، اور دوسرے کونے سے بلند ہوتا واشنگ مشین کا شور، سلائی مشین کی کھڑکڑ کی آوازیں۔ مگر یہاں اس کے سونے کا خیال کس کو تھا؟ جب تک بات اس کی ماں کے سر پر تھی وہ اس کے آرام کا پورا خیال رکھتی تھیں، چلتے ہوئے قدموں سے بھی آہٹ نہیں ہونے دیتی تھیں۔ مگر اب بات بھابھیوں پر آ چکی تھی جنہیں اس کا اتوار کو بھی گھر آنا کھلتا تھا، اس لیے وہ پورا خیال رکھتی تھیں کہ اس کا آرام حرام کر کے چھوڑیں۔ آج بھی یوں ہی کچھ ہوا۔ کچھ دیر تو وہ بستر پر کروٹیں بدل کر یہ تماشا برداشت کرتا رہا، مگر جب شور اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے کمرے سے باہر آ کر چلانا شروع کر دیا۔ ایک اتوار کی چھٹی ہوتی ہے امی، وہ بھی کوئی اس گھر میں مجھے چین سے نہیں گزارنے دیتا۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پہ اپنی ماں کے سر پر کھڑا چلانے لگا۔ اس کی ماں بھنڈی کاٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ رک گئے مگر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ تو کیا تمہارے چین کی خاطر ہم سانس لینا چھوڑ دیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں؟ اس کی بڑی بھاوج نصرت نے واشنگ مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا بھابھی، اس نے غصے سے کہا۔ ہمارے بارے میں تو کر رہے ہو نا؟ ایک تو ماں بیٹا مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، اوپر سے نخرے دکھاتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کا پارا ہائی ہو گیا۔ اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتی سمجھی، اب میں نوکری کرتا ہوں، بھائیوں کی کمائی پہ نہیں پل رہا، اور نہ میں آپ کی کوئی ایسی بکواس برداشت کروں گا۔ احمد چپ کر پتر۔ سکینہ نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر کمرے میں بیٹھا امانت علی سب سن رہا تھا، اور احمد کو اپنی بیوی سے یوں بدتمیزی کرتا دیکھ وہ فوراً اٹھ کے باہر آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو اوئے تم اپنی بڑی بھابھی کے آگے سے؟ آپ نے بھابھی کی باتیں نہیں سنی بھائی، وہ میرے اور امی کے بارے میں کیا کہہ رہی تھیں؟ اس کا لہجہ اپنے بڑی بھائی کے سامنے دھیما پڑ چکا تھا۔
وہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ 4 سال ہو گئے تمہیں نوکری کرتے ہوئے، آج تک 1 روپیہ بھی دیا ہے تم نے گھر پہ؟ جو کماتے ہو خود ہی اڑا لیتے ہو، تو ہم پہ اپنی کمائی کا احسان کیوں چڑھا رہے ہو تم؟ بولو۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ امانت بیٹا جانے دو، چھوٹا ہے، معافی مانگ لیتا ہے نصرت سے۔ چلو احمر معافی مانگو بھابھی سے۔ سکینہ بی بی کو سب سے زیادہ خوف اسی بات کا تھا کہ کہیں وہ بھائی آپس میں گلے نہ پڑ جائیں۔ احمر پیر پٹکتا ہوا غصے سے دوبارہ اپنے اور اپنی ماں کے مشترکہ کمرے میں چلا گیا۔ دیکھ لیں امی اس کی اکڑ، دیکھ لیں آپ، ساری عمر اس کو باپ بن کر سنبھالا ہے میں نے، اور یہ ہے کہ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہے تو مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگ گیا ہے۔ امانت علی کا غصہ ہنوز برقرار تھا جبکہ ندرت ٹسوے بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی اسے میری ایک بات اچھے سے سمجھا دیں، اگر اسے یہاں رہنا ہے تو میری بیوی اور اپنی باقی بھابھیوں کے ساتھ تمیز سے پیش آئے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اپنی ماں پر برس کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ سکینہ بے بسی کی تصویر بنی صحن میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سارا جھگڑا پیسے کا ہے، وہ پیسہ جو اس کے بڑے بیٹے اس کی ذات پر خرچ کرتے تھے، کیونکہ احمد تو 4 سال اپنا خرچ خود اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا، مگر وہ جو کماتا تھا خود پر ہی خرچ کر لیتا تھا، جبکہ اس کی بھابھیاں چاہتی تھیں کہ وہ گھر کے خرچ میں نہ صحیح مگر اپنی ماں کے خرچ میں حصہ ضرور ڈالے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کو اس سے بد ظن کیے رکھتی تھیں۔ مگر سکینہ یہی چاہتی تھی کہ اس کے بچے آپس میں صلح صفائی سے رہیں، اس کا وہ گھر جسے اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بامشکل جوڑ کر رکھا ہوا تھا ٹوٹ کر نہ بکھرے۔ مگر اب اسے اپنی ساری کوششیں دم توڑتی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ بڑے چاروں تو اب اس کی بات بالکل نہیں سنتے تھے، صرف بیویوں کے کہے پر ہی آمین کہتے تھے۔ صرف ایک احمر ہی تھا جو اس کی بات سن لیتا تھا، سو اب واحد حل یہی تھا کہ وہ احمر سے بات کرتیں کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے اس کا خرچ اپنے بڑے بھائی کو پکڑا دیا کرے تاکہ آئندہ ندرت کو ایسا طعنہ دینے کا موقع نہ ملے۔ وہ اس سے بات کرنے کے ارادے سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جہاں احمر شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ احمر پتر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سکینہ نے اس کے قریب کھڑے ہوئے کہا۔ اماں، ابھی میں آپ کا وہی 100 سال پرانا گھیسا پٹا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، اسد نے مجھے بلایا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولا جس سے سکینہ بیگم کا دل مٹھی میں آ گیا۔ ماؤں کے دل تو ایسے ہی نازک ہوتے ہیں، ذرا سخت لہجے میں بات کرو تو مرجھا جاتے ہیں، مگر پتر وہ… احمد اس کی بات سنی انسنی کرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس وقت اسے اپنا وزن اتنا زیادہ لگا کہ اسے اپنی ٹانگوں کے سہارے اٹھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئیں اور بامشکل دروازے کا سہارا لے کر سنبھل پائیں۔ اب اس کو باقی ماندہ سانسیں ایک بوجھ بن کر گزارنی تھیں، ایک ایسا بوجھ جو اس کے بیٹوں سے زیادہ وزنی اسے خود کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دراز قد آئینے پر ایک سرسری نظر ڈال کر اپنی تیاری کا جائزہ لیا۔ وہ آج پیروں تک آتے سفید رنگ کے ہلکے ایمبرائڈری والے فراک میں ملبوس تھی، ساتھ ہی سلور سٹونز والی انگوٹھی اور بریسلٹ بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بال ابھی تک اس کی کمر پر ہی بکھرے ہوئے تھے، جن کو وہ لپیٹ کر جوڑے کی شکل دینے والی تھی۔ جب گلشن حیات خان کمرے میں داخل ہوئیں، امانی تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ اس کو حیرت سے دیکھتی ہوئی بولیں۔ ماما میں تیار ہوں، بس دوپٹہ سیٹ کرنا باقی ہے، وہ سادگی سے بولی۔ کیا تم نے چہرے پر کچھ نہیں لگایا، ہیئر سٹائل بھی نہیں بنایا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم تیار ہو؟ کوئی تیار نہیں ہو؟ چلو آؤ میں تمہیں لائٹ سا میک اپ کر دوں، مگر اس سے پہلے ہیئر سٹائل بنا دیتی ہوں۔ گلشن حیات نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو تھام لیا۔ ماما پلیز رہنے دے، کیا فائدہ ہیئر سٹائل بنانے کا جب میں نے سر ہی ڈھک لینا ہے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑا لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم آج بھی حجاب کرو گی؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی امانی کو دیکھ رہی تھی۔ جی ماما، اس نے جواب دے کر بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ امانی کیا مزاح ہے یہ سب؟ آج ڈنر پر یحییٰ آ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کیا سوچے گا تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر؟
گلشن حیات کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو ماما؟ اس کا لہجہ ہنہوس نرم تھا۔ بیٹا وہ منگیتر ہے تمہارا، اس کے لیے تیار نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ ہاں شوہر تو نہیں ہے نا ماما، مجھے تو اس کے سامنے جانا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، نامحرم ہے وہ ابھی میرے لیے۔ عمانی پتہ نہیں یہ دقیانوسی خیالات کب تمہارا پیچھا چھوڑیں گے۔ وہ سر پیٹتے ہوئے بولی۔ ماما ہم پہلے کئی بار یہ بحث کر چکے ہیں، کچھ حاصل ہوا آپ کو؟ اب اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر گلشن نرم پڑ گئیں، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس سے کوئی بھی بات منوانے کا ایک ہی طریقہ تھا، پیار سے کہہ کر منوا لو۔ غصہ کرنے سے وہ باغی ہو جاتی تھی، اور بحث میں تو اس سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتی اس کے پاس اپنے دفاع میں دلائل کے انبار ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ لہٰذا لے دے کے گلشن کے پاس لاڈ پیار ہی بچتا تھا۔ اسے بچوں کی طرح پچکار کر وہ اس سے بمشکل اپنی بات منوایا کرتی تھیں۔ سو آج بھی انہوں نے وہی حربہ آزمانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈھک لینا تم اپنا سر، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، مگر ذرا سا میک اپ کرنے میں تو کوئی برائی نہیں۔ چلو بس ہلکا سا کروں گی، وعدہ۔ گلشن نے اسے پیار سے پچکارا۔ مگر ممی میری اسکن پہلے سے ہی صاف ہے، کوئی کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ شیشے میں اپنی بے داغ رنگت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ضرورت ہے، رات کو اسکن گلو کرے گی تو اور بھی پیاری لگو گی۔ اور آئی بروز کو شیپ تو تم دیتی ہی نہیں، مجھے آئی برو پینسل سے ہی سیٹ کرنے دو۔ گلشن نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر بالکل ہلکا سا میک اپ کیجیے گا، یہ نہ ہو میری شکل ہی بدل دے۔ وہ ہار مانتے ہوئے گلشن کے سامنے بیٹھ گئی، اور گلشن نے سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کا ہنر آزمانا شروع کیا۔